रसूली दुआकुम लिमा युहयीकुम। अरे ये ना समझना जिसको रसूलुल्लाह ने कबूल किया अल्लाह उसको रद्द करेगा, या अल्लाह जिसको कबूल करेगा उसको माज़ अल्लाह रसूलुल्लाह फेर देंगे, रद्द कर देंगे। ना ना, फरमाया मैं रब होकर ऐलान ये कर रहा हूँ, जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने कबूल कर लिया है समझे उसको रब ने भी कबूल कर लिया है। अगले मुकाम पे खालिक कायनात फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह व रसूला। अरे जिसने रसूलुल्लाह से ख़यानत की है उसने अल्लाह के साथ ख़यानत की है। अरे मेयार तो देखो ना यार कितना प्यारा है, दोस्ती का मेयार चेक करो। ख़यानत के मुकाबले में जब आता है तो मेयार चेक करो, जब ईमान की बारी आती है तो मेयार चेक करो, जब तौबा की बारी आती है तो मेयार चेक करो। बाज़ लोग गलती में रह जाते हैं। अगली आयत सुनिए, खालिक कायनात फरमा रहा है, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना। सूरह तौबा के अंदर खालिक कायनात फरमा रहा है, जिसके बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने कह दिया ना मैं इससे बरी हूँ, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो अल्लाह की बारगाह में आके सजदा करे, या अल्लाह मुझे कबूल कर ले, या अल्लाह मैं तेरा हो गया। फरमाया ना ना, ये गलती ना करना कि जिसको मेरे रसूल ने रद्द किया वो अल्लाह का मकबूल बन जाएगा, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगा। रब ऐलान कर रहा है, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना। अरे जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने कह दिया तू मुझसे दूर हो गया है, रब फरमा रहा है मेरा भी ऐलान ये है वो मुझसे भी दूर हो चुका है। अगले मुकाम पे खालिक कायनात ने फरमाया, कैफ़ यकूनु लिल मुशरिकीना अहदुन इंदल्लाहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें ये अज़ीम रात अता फरमाई है। जैसा कि हमने पहले बयान सुना है कि हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अज़हर अत्तारी सल्लल्लाहुल बारी बयान फरमा कर गए। वो कुरान और साहिब कुरान के हवाले से उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बयान फरमाया, और रात भी ऐसी ही है। ये कुरान एक ऐसी अजीम किताब है कि जिसके बारे में अब हम समझते हैं कि तिलावत कुरान फ़रिश्तों के नुज़ूल का सबब है, और ये ऐसी बाबरकत किताब है। एक मरतबा आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को फरमाया कि ऐ सहाबी मुझे कुरान करीम सुनाओ, अल्लाह ताला का हुक्म आया है कि फ़लाँ सहाबी को कहा जाए कि वो कुरान करीम की तिलावत करे। हज़रत उबई बिन काब इन सहाबी का नाम है। उन्होंने मुस्कुरा कर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के प्यारे नबी, वाकई अल्लाह की तरफ से पैगाम आया है कि मैं कुरान पढ़ूँ? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ अल्लाह की तरफ से पैगाम आया है कि उबई बिन काब कुरान करीम की तिलावत करे। तो इस खुशी के अंदर उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग गए कि इतनी बाबरकत किताब है, और अल्लाह की बारगाह में इस कदर आपकी मकबूलियत, क्योंकि आप बड़े खुश इल्हान आवाज़ से कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। और एक सहाबी रसूल अपने अस्तबल के अंदर तिलावत कुरान करीम कर रहे थे तो घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया और बिदकना शुरू कर दिया। वो सहाबी उठे और उन्होंने देखा, फिर बैठे, फिर उन्होंने तिलावत कुरान शुरू कर दी। फिर थोड़ी देर के बाद घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया और बिदकना शुरू कर दिया। आपने फिर तिलावत कुरान रोकी तो घोड़ा भी रुक गया। फिर तिलावत कुरान जारी की तो फिर इसी तरह घोड़े ने अस्तबल में दौड़ना शुरू कर दिया और साथ उसने बिदकना शुरू कर दिया। तो जब आप बाहर निकले तो आपने देखा कि उनके सर से लेकर आसमान तक एक नूर की किरण जो है वो जारी और सारी है। आपने ये मामला देखा और सुबह को आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और जाकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने रात को अजीब मामला देखा। मैं अपने अस्तबल में कुरान करीम की तिलावत कर रहा था, तो जैसे मैं तिलावत करता घोड़ा दौड़ना शुरू कर देता, बिदकना शुरू कर देता। जैसे मैं तिलावत रोकता वो घोड़ा भी रुक जाता। फिर मैं तिलावत करता घोड़ा दौड़ना शुरू कर देता और बिदकना शुरू कर देता। इसी असना में मैं जब बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे सर से आसमान तक एक नूर की किरण निकल रही है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी क्या तुम्हें नहीं पता कि वो घोड़ा क्यों दौड़ रहा था और क्यों बिदक रहा था? उन्होंने कहा, ए अल्लाह के प्यारे नबी, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि वो घोड़ा क्यों दौड़ रहा था और क्यों बिदक रहा था। अब सुनिए मेरे प्यारे आका के अल्फाज,
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی جب تو رب کا قرآن پڑھ رہا تھا نا اس وقت خالق کائنات نے اپنے معصوم فرشتوں کو تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان سے بھیج دیا تھا، جس کو دیکھ کر وہ گھوڑا دوڑتا تھا، وہ گھوڑا بدکتا تھا۔ یعنی اتنی عظیم یہ کتاب ہے۔ اور اگر صحابہ کرام سے ہم پوچھیں کہ آپ قرآن سے کتنی محبت کیا کرتے تھے تو صحابی اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنگ سے واپس ہو کر آ رہے تھے تو رستے میں ہم کسی پہاڑی پر ہم نے قیام کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے تھکاوٹ کے آثار محسوس کیے تو فرمایا کہ یہیں پہ آرام کر لیتے ہیں پھر آگے نکلتے ہیں۔ اب سارے صحابہ وہاں پر موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اے میرے صحابہ کون شخص ہے جو کھڑا ہو کر آج کی رات پہرا دے گا، کیونکہ سارے صحابہ تھکے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سو جائیں اور دشمن آ کر وار کرے۔ ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کھڑے ہوئے، دونوں آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے نبی ہم یہ ذمہ داری قبول کر لیتے ہیں۔ جب دونوں آگے آئے تو دونوں نے مشورہ کیا کہ یار ایسے کرتے ہیں، دونوں ہم بھی تھکے ہوئے ہیں، آدھی رات ایک پہرا دے گا ایک سو جائے گا اور دوسری آدھی رات دوسرا پہرا دے گا اور دوسرا سو جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ایسے ہی ہوا ایک صحابی رسول اٹھے اور انہوں نے پہرا دینا شروع کیا۔ آقا کریم علیہ السلام آرام سے لیٹ گئے، سارے صحابہ کرام آرام سے لیٹ گئے، اب سب آرام کر رہے ہیں۔ اس صحابی نے سوچا، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یار یہ رات گزر رہی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی نماز اللہ کے قرآن کو شروع کر دوں۔ آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کر نا آپ نے تلاوت قرآن شروع کر دی، نماز شروع کی اور نماز میں آپ نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ دور پہاڑی سے نا ایک دشمن اوپر پہاڑی کے آیا اور اس نے دیکھا کہ نظر تو کوئی بھی نہیں آ رہا، لیکن اس نے جب غور کیا تو ایک شخص اسے کھڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے کیا کیا، ظالم نے اپنی کمان کو سیدھی کر کے تیر نکالا اور تیر بالکل اس صحابی کی سیدھ میں کر کے نا تیر چھوڑ دیا۔ وہ تیر ہواؤں کو چیرتا ہوا صحابی رسول کے جسم میں پیوست ہو گیا، یکدم خون کا فوارہ نکلا اور خون تیزی سے بہنا شروع ہو گیا۔ لیکن قربان جائیں ان کی عظمت پر، انہوں نے نماز کو نہیں توڑا، نماز جاری و ساری ہے، وہ ذوق سے تلاوت قرآن جاری ہے، وہ اپنے اسی طرح عشق کو دوبالا کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، نماز میں خشوع اور خضوع اسی طرح باقی ہے، وہی تسلسل ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص ہے۔ اس بدبخت کافر نے جب دیکھا آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ یہ نہ تو گر رہے ہیں نہ جسم میں کپ کپی طاری ہے، اسی طرح خشوع اور خضوع ہے، اس ظالم نے دوسرا تیر نکالا اور وہ بھی ان صحابی کی طرف کر کے چھوڑ دیا، وہ بھی ہواؤں اور رستے کو چیرتا ہوا سیدھا اس صحابی کے جسم میں جا کر پیوست ہو گیا۔ دوسرا فوارہ خون کا نکلا اور خون مزید پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ بہنے لگ گیا۔ لیکن عظمت ہے، ان کی عظمت کو سلام ہے، ایسے جید صحابہ کرام ہیں، انہوں نے نماز سے ایسی محبت کی اور جو سورج شروع کر رکھی ہے اسے اتنے خشوع سے پڑھ رہے ہیں کہ کافر حیران اور پریشان ہو گیا، یار یہ کیا بات ہے کہ ابھی تک اتنی تیزی سے خون بہہ رہا ہے اور جسم سے خون بالکل رواں ہے اور خون ایسے جاری ہے جیسے کسی نالی میں تیزی سے پانی جا رہا ہوتا ہے، لیکن نہ نماز میں خلل واقع ہوا نہ تلاوت قرآن میں خلل واقع ہوا۔ وہ بدبخت کافر اس پہاڑی پر دیکھتا رہا لیکن اس سے رہا نہ گیا، اس نے دوبارہ تیر جو ہے وہ کمان میں ڈالا اور ان صحابی کی طرف کر کے چھوڑ دیا۔ وہ تیسرا تیر سیدھا آ کے آپ کے جسم میں پیوست ہوا۔ جب آپ نے دیکھا کہ میرا جسم خون کی کمی کی وجہ سے نڈال ہو رہا ہے تو آپ کو اللہ کے نبی کا وعدہ یاد آ گیا کہ آج کی رات کون پہرا دے گا۔ تو آپ نے سوچا کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تلاوت قرآن کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہاں مجھے اللہ کے نبی کا وعدہ یاد آ گیا ہے کہ میں تو ڈیوٹی کے لیے کھڑا تھا، میں تو سب کی جان کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا، لیکن اگر میں اسی طرح گر گیا اور جام شہادت نوش کر گیا میں تو سارے صحابہ کو ان کی رکھوالی، ان کی ذمہ داری، ان کی حفاظت کی ڈیوٹی جو لی ہوئی ہے وہ کیسے مکمل ہوگی۔ انہوں نے فوراً جلدی سے نماز کو مکمل کیا اور اپنے دوسرے صحابی کو اٹھایا۔ جب وہ اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ خون بہہ چکا ہے، جسم کمزور ہو چکا ہے، تو انہوں نے مخاطب کر کے کہا اے اللہ کے بندے، جب تمہیں پہلا تیر لگا تھا تو نے اس وقت مجھے آ کر کیوں نہیں اٹھایا؟ اب دیکھیں صحابہ کرام کا قرآن سے محبت کا انداز کتنا پیارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کو پہلا تیر لگا تھا آپ نے اس وقت کیوں نہیں مجھے آ کر اٹھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ
اگر مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، اگر مجھے اپنے نبی کا وعدہ یاد نہ آتا کہ میں نے تو حفاظت کا وعدہ کیا ہے کہ آج کی رات میں حفاظت کروں گا، تو رب کعبہ کی قسم ہے میں نے جو سورت شروع کی ہوئی تھی میں اپنی جان قربان کر دیتا، لیکن سورت کو ادھورا چھوڑ کے کبھی بھی نماز کو مکمل نہ کرتا۔ یہ ہمارے صحابہ کرام اس قدر جذبہ، انہوں نے قرآن کس سے سیکھا ہے؟ انہوں نے ڈائریکٹلی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے۔ ان کو قرآن ملا والضحیٰ کے چہرے والے سے، واللیل کی زلفوں والے سے، اور ترجمہ انہوں نے انہی سے پڑھا اور شروحات انہوں نے انہی سے پڑھی، ایک ایک لفظ کا معنی۔ ہم ذرا غور کرتے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب قرآن کا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق دیکھیں، قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن کا مصطفیٰ سے کیا تعلق ہے؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا خلقہ القرآن، اگر محبوب کا اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھ لیں۔ اب دو چیزیں ہیں اور ایک، یعنی اس طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور پیارے آقا، اور سامنے ہے قرآن کریم۔ قرآن کو اگر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے تو یہ اللہ کا کلام ہے، اگر مصطفیٰ کی طرف سے دیکھا جائے تو مصطفیٰ کا اخلاق ہے۔ اب دونوں کا کتنا پیارا تعلق ہے قرآن کریم سے، اللہ کا کلام اور مصطفیٰ کا اخلاق۔ جیسے حاجی صاحب فرما کے گئے کہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو وہ مصطفیٰ کے قریب کرے گا، اگر مصطفیٰ کی ذات کا مطالعہ کریں گے تو وہ ہمیں قرآن کے قریب کرے گا۔ جب ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تجھے اتنا مرتبہ ملا، اتنی شان ملی ہے، بتا تو جن کے سینے میں اترا ہے ان کی کیا شان ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا اگر یہ پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کیا بات ہے، آج ایک چھوٹا سا بچہ اس کے سینے میں قرآن سما جاتا ہے، وہ قرآن اگر پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ وہ نابالغ بھی اگر ہو تو اس کے سینے میں پورا قرآن سما جاتا ہے۔ تو جب ہم نے غور کیا تو پتہ چلا سب سے پہلے قرآن کی تجلی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر پڑی۔ تو جب یہ ساری تجلیات میرے مصطفیٰ کے سینے پر پڑی تو آقا کریم نے قرآن کے سارے وزن کو اٹھایا اور فیضان آگے یہ دیا، اس کی ساری تجلیاں میرے سینے پر برس رہی ہیں۔ اب میرے سینے سے ہو کر چھوٹا بھی قرآن پڑھے گا تو اسے فیض ملتا جائے گا، بڑا بھی قرآن پڑھے گا تو اسے فیض ملتا چلا جائے گا۔ شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے کہ شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، دل کو سرور ملتا ہے قرآن پڑھ کے دیکھو، شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو، اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو، اے شہرۂ آفاق میں بے چین بسنے والوں لذت ملے گی ضرور قرآن پڑھ کے دیکھو، گر ان کو منانے کی آرزو ہے تمہیں مان جائیں گے حضور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اب ہم جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک طرف سے دیکھا جائے تو قرآن رب کا کلام ہے، دوسری طرف سے دیکھا جائے تو مصطفیٰ کا اخلاق ہے۔ اور بعض لوگ جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعہ کرتے کرتے وہ اس طرح کے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقام کو سمجھنا تو دور کی بات، اس سے اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی گمراہی کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ آئیں ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ دونوں واسطوں سے تمہارا تعلق رب سے بھی ہے اور مصطفیٰ سے بھی ہے، ایک قرآن تعلق دونوں طرف ہے۔ آئیں ہم اب قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو ہی ہمیں بتا کہ رب کا مصطفیٰ سے کیا تعلق ہے اور مصطفیٰ کا رب سے کیا تعلق ہے۔ ہم نے قرآن کو پڑھا تو قرآن کریم میں جب آیات کو ہم نے غور سے پڑھا تو خالق کائنات نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 33 مقام پر آیتوں کو نازل کر کے بتایا کہ جو بندہ قرآن پڑھے گا اسے عظمت مصطفیٰ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، لیکن ضروری اس کے لیے یہ ہے کہ وہ عشق کا چشمہ لگا کر پھر تلاوت قرآن کرنا شروع کرے۔ آئے ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ کریم کا مقام سمجھائیں۔ قرآن کریم میں پہلے مقام پہ خالق کائنات نے اعلان کیا، اب کسی کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ یار یہ روایات سنائی ہیں تو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اتنا تعلق مصطفیٰ کا رب کے ساتھ، کہیں پہ محبت، کہیں پہ اخلاص، کہیں پہ دوستی، کہیں پہ اتنا کچھ، تو ہم
میں ساری کی ساری آیتیں قرآن کریم سے تلاوت کروں گا، اور ہم قرآن سے پوچھتے ہیں چلے کوئی یہ کہے میں حدیث پڑھوں، تو کسی کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے جب بندہ گمراہی پر چلا جائے نا تو پھر اس کی عقل اور اس کی نیچی گراوٹ کا بندہ کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو میں ڈائریکٹلی قرآن کریم پڑھنے لگا ہوں۔ دیکھیں قرآن کریم میں ہمیں اللہ اور مصطفیٰ کا تعلق سمجھایا ہے، اسی طرح جس طرح ہم نے قرآن کو پڑھا، مصطفیٰ نے ہمیں قرآن کا فیضان دیا، قرآن نے ہمیں مصطفیٰ کا فیضان دیا، تو خالق کائنات نے اعلان کیا کہ میں رب ہو کے قرآن کریم میں اعلان کر رہا ہوں کہ میرا اور میرے محبوب کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ کہیں تم گمراہ نہ ہو جانا، کہیں تم بھٹکے نہ رہنا کہ تم نے رب سے مصطفیٰ کو دور سمجھا اور مصطفیٰ کریم کو رب سے دور سمجھا۔ اب خالق کائنات قرآن کریم کے اندر کیا اعلان فرما رہا ہے؟ پہلے مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں جس نے میرے مصطفیٰ کے ساتھ جنگ کی ہے اس نے اللہ کے ساتھ جنگ کی ہے۔ دوسرے مقام پہ خالق کائنات فرما رہا ہے زندہ۔ دوسرے مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ارے جس نے میرے نبی کی اطاعت کر لی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ آج اگر ہم نبی کے در پہ جاتے ہیں تو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، نبی کی اتباع کر رہے ہو، جاؤ جاؤ خدا کی اتباع کرو۔ ہم نے خدا سے پوچھا، خدا نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ جب ہم نے قرآن پڑھا تو قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ارے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ اگلے مقام پہ خالق کائنات فرما رہا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کسی غلطی میں نہ رہنا، جس نے میرے رسول کی نافرمانی کی ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تعلق خدا کا اور مصطفیٰ کا سمجھنا ہے تو میں آیتیں پڑھتا جاتا ہوں، آپ سمجھتے جائیں، سینہ کشادہ ہوتا چلا جائے گا اور نور اور فیضان قرآن کا ہمارے سینوں میں سماتا جائے گا۔ اگلے مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے میرے رسول کی مخالفت کی ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے رسول کی مخالفت کی ہے، میں رب ہو کے قرآن میں کہہ رہا ہوں جس نے میرے نبی کی مخالفت کی اس نے رب کی مخالفت کی ہے۔ اگلے مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا ما انزل اللہ وإلا الرسول، ارے جو میرے رسول کی طرف بلا رہے ہیں وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اللہ سے دور کر رہے ہیں، نہ میں رب ہو کے قرآن میں اعلان کر رہا ہوں کہ جو مصطفیٰ کی طرف بلا رہے ہیں وہی رب کی طرف بھی بلا رہے ہیں۔ اگلے مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، ارے جو اپنے گھر سے مصطفیٰ کی طرف نکلا تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے شرک کیا ہے، اس نے بدعت کی ہے، میں رب ہو کے اعلان کر رہا ہوں کہ جو اپنے گھر سے میرے رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہے وہ اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے۔ اگلے مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب، ارے جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، ورسولہ اسی طرح میرے رسول پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ارے ثانی محمد، ارے محمد تو بڑی دور ان کا سایہ نہ ملے گا۔ رکیے اگلے دیکھیے خالق کائنات آگے کیا فرما رہا ہے، بات تو یہاں پر ختم نہیں ہوتی، آگے سنیے خالق کائنات کیا فرما رہا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، ارے جو نبی کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ خالق کائنات فرما رہا ہے جو میرے نبی کے مقابلے میں آیا وہ رب کے مقابلے میں آ رہا ہے، وہ رب سے آ کے مقابلہ کر رہا ہے، وہ رب سے آ کے جنگ کر رہا ہے۔ اگلے مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا آج دوستی کا معیار ہم چاہتے ہیں ہم رب کے دوست بن جائیں، ہم رب کے قریب چلے جائیں، ہم رب کے اتنے قریب چلے جائیں کہ رب ہمیں کہے کہ یہ بندہ میرا دوست بن چکا ہے۔ آئے ہم بتاتے ہیں آپ کو، قرآن سے پوچھتے ہیں اگر رب کا دوست بننا ہو تو کیسے بنا جاتا ہے؟ قرآن کریم میں خالق کائنات نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ارے جس نے رب کو دوست بنانا ہے نا، رب قرآن میں فرما رہا ہے وہ میرے مصطفیٰ کو دوست بنا لے۔ جس نے مصطفیٰ کو دوست بنا لیا رب اعلان کر رہا ہے اس نے رب کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اگلے مقام پہ خالق کائنات فرما رہا ہے یا رسول اللہ
اگلے مقام پہ خالق کائنات فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول دعاکم لما یحییکم. ارے یہ نہ سمجھنا جس کو رسول اللہ نے قبول کیا اللہ اس کو رد کرے گا، یا اللہ جس کو قبول کرے گا اس کو معاذ اللہ رسول اللہ پھیر دیں گے، رد کر دیں گے. نہ فرمایا میں رب ہو کے اعلان یہ کر رہا ہوں جس کو میرے مصطفیٰ نے قبول کر لیا ہے سمجھے اس کو رب نے بھی قبول کر لیا ہے. اگلے مقام پہ خالق کائنات فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ. ارے جس نے رسول اللہ سے خیانت کی ہے اس نے اللہ کے ساتھ خیانت کی ہے. ارے معیار تو دیکھو نا یار کتنا پیارا ہے. دوستی کا معیار چیک کرو، خیانت کے مقابلے میں جب آتا ہے تو معیار چیک کرو، جب ایمان کی باری آتی ہے تو معیار چیک کرو، جب توبہ کی باری آتی ہے تو معیار چیک کرو. بعض لوگ غلطی میں رہ جاتے ہیں. اگلی آیت سنیے خالق کائنات فرما رہا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین. سورہ توبہ کے اندر خالق کائنات فرما رہا ہے جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا نا میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرے یا اللہ مجھے قبول کر لے، یا اللہ میں تیرا ہو گیا. فرمایا نہ یہ غلطی نہ کرنا کہ جس کو میرے رسول نے رد کیا وہ اللہ کا مقبول بن جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. رب اعلان کر رہا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین. ارے جس کو میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا تو مجھ سے دور ہو گیا ہے. رب فرما رہا ہے میرا بھی اعلان یہ ہے وہ مجھ سے بھی دور ہو چکا ہے. اگلے مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ. ارے جس کے ساتھ میرے نبی نے وعدہ کر لیا نا، جس کے ساتھ میرے نبی نے عہد کر لیا اس کے ساتھ اللہ نے عہد کر لیا ہے. اگلے مقام پہ خالق کائنات فرما رہا ہے لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. جس کو رسول اللہ نے حرام قرار دے دیا اللہ اعلان فرما رہا ہے اس کو رب نے بھی حرام قرار دے دیا ہے. اگلے مقام پہ خالق کائنات فرما رہا ہے انہم کفروا باللہ وبرسولہ. ارے جس نے میرے مصطفیٰ کا انکار کر دیا اس نے اللہ کا بھی انکار کر دیا ہے. اگلے مقام پہ خالق کائنات فرما رہا ہے سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ. جو یہ چاہتے ہیں نہیں اللہ دیتا ہے، اللہ سے مانگے، اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے، اللہ کرم سے دیتا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن یہ آیت کیا کہہ رہی ہے سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے صدقے سے ان کو غنی کر دیا ہے اور اپنے صدقے سے بھی ان کو غنی کر دیا ہے. اگلے مقام پہ خالق کائنات کیا فرما رہا ہے؟ خالق کائنات فرما رہا ہے جس نے راضی کرنا ہے رسول اللہ کو، جس نے راضی کرنا ہے اللہ کو وہ پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے. خالق کائنات نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ. جو یہ چاہتا ہے نا اس سے اللہ راضی ہو جائے تو اللہ فرما رہا ہے پہلے اسے مصطفیٰ راضی ہونے چاہیے. کیسا پیار کا تعلق ہے. رب کو راضی کرنے والوں مصطفیٰ کو چھوڑ کر اگر رب کی بارگاہ میں گئے ان کو راضی کرنے کے لیے گئے تو خالق کائنات کبھی بھی راضی نہیں ہوگا. خالق کائنات قرآن میں فرما رہا ہے اگر مجھے راضی کرنا ہے میرے محبوب کا حق پہلے ہے، پہلے ان کو راضی کر کے میرے پاس آئے گا تو مجھے راضی ہوا پائے گا. اگلے مقام پہ خالق کائنات فرما رہا ہے ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. سورہ توبہ ہے کہ جس کو رسول اللہ نے غنی کر دیا، جس کو رسول اللہ نے اپنے فضل سے غنی کر دیا، دیتا اللہ ہی ہے. لیکن یہ بھی تو اللہ ہی فرما رہا ہے نا. میں کوئی حکایتیں نہیں پڑھ رہا، میں کوئی حدیثیں نہیں پڑھ رہا. کوئی بدبخت ہوگا حدیثوں کا انکار کرے گا، میں تو ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہوں. میرا رب کیا فرما رہا ہے ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. جس کو میرے نبی نے اپنے فضل سے غنی کر دیا اس کو اللہ نے بھی اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے. اگلے مقام پہ خالق کائنات فرماتا ہے وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ. جس کو میرے نبی نے دھتکار دیا، جھٹلا دیا کہ تو جھوٹا ہے، رب فرما رہا ہے میں نے بھی اسے جھوٹا قرار دے دیا ہے. اگلے مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم. ارے جس کے بارے میں کوئی فیصلہ آ جاتا ہے کہ یہ بات ہے، اگر میرے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ یوں ہے تو رب فرما رہا ہے میں نے بھی فیصلہ کر دیا ویسے ہی وہ بات ہے. اگلے مقام پہ خالق کائنات نے فرمایا الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات. ارے وہ لوگ جو آتے ہیں نا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ان کو اذیتیں دیتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں. خالق کائنات نے فرمایا وہ میرے محبوب کو تکلیف نہیں دے رہے بلکہ وہ اپنے رب کو تکلیف دے رہے ہیں، بلکہ اپنے رب کو اذیتیں دے رہے ہیں. اب ذرا ساری آیتیں 33 مقام پہ ان آیتوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا اگر کوئی پہلا سپارہ پڑھے تو اس کی نظر سے چلو آیت نہیں گزری یا
اس کی توجہ نہیں گئی تو اسے کوئی پکڑ نہیں ہوتی. وہ دوسرے سپارے میں آئے گا, پھر اسے آیت ملے گی. وہ تیسرے سپارے میں آئے گا, اسے پھر آیت ملے گی. وہ چوتھے میں آئے گا, پھر آیت ملے گی. پانچویں میں, چھٹے میں, ساتویں میں, آٹھویں میں, 30 کے 30 سپاروں سے جہاں سے بھی کھولے گا سامنے آیت موجود ہوگی کہ پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہو کے آ, پھر تجھے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ملے گی. ارے ہر سپارے میں آیت کو بیان کر کے میرے رب نے اعلان کر دیا ہے جو میرے مصطفیٰ کا نہیں ہو سکتا وہ رب کا بھی نہیں ہو سکتا. پھر میرے امام اہل سنت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشے ہے راہ میرے شاہ, میں کیا کیا کہوں تجھے. رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ 33 آیتیں کسی سپارے سے کسی کو گنجائش نہیں ملے گی کہ وہ چلا جائے پڑھ کر اور ان چیزوں کو چھوڑ جائے. ہر سپارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا کہ جہاں جہاں بھی پڑھتے جاؤ گے مصطفیٰ کے در سے گزرتے جاؤ گے تو رب کے در پہ پہنچتے چلے جاؤ گے. امام اہل سنت نے ان آیات کو کس طرح نقشے میں بیان کیا. انہوں نے کلام لکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ, شمع بزم ہدایت پہ. کسی نے سوال کیا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ کہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی آپ پہ لاکھوں سلام ہیں تو کیا اس پہ لاکھوں سلام ہو جائیں گے؟ تو آگے سے امام اہل سنت نے فرمایا یہ تو لاکھوں کی بات ہے نا, اگر کوئی یہ کہے کہ اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کروڑوں سلام ہو تو اللہ اتنا کہنے سے ہی کروڑوں سلام مصطفیٰ پر نازل فرما دیتا. اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو سامنے رکھ کر نا یوں لگتا ہے کہ جیسے اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کو سامنے دیکھا ہے اور نیچے قلم چلتا جا رہا ہے. آپ کی آنکھیں ایسی ہیں, آپ کا ناک ایسا ہے, آپ کے کان ایسے ہیں, آپ کا سینہ ایسا ہے, آپ کی پیشانی ایسی ہے, آپ کے قدم ایسے ہیں, آپ کا پورا جسم. اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیسے بتایا؟ فرمایا ساری دنیا کے سائے ہیں لیکن جن کے سائے میں ساری دنیا پل رہی ہے ان کا خود کا سایہ نہیں. امام اہل سنت کیا لکھتے ہیں کہ قدے بے سایہ کہ سایہ مرحمت ذل ممدود رافت پہ. آپ نے لاکھوں سلام کہہ کے میرا ساتھ دینا ہے. پھر میں سارے شعر پڑھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا بیان مکمل ہو جائے گا. قدے بے سایہ کہ سایہ مرحمت ذل ممدود رافت پہ. ایسے سب کی ایک آواز ہو. یہ چاند اشعار ہے میں نے پڑھنے, اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا بیان مکمل. قدے بے سایہ کہ سایہ مرحمت ذل ممدود رافت پہ. احمد ندیم قاسمی نے قلم اٹھایا, وہ کیا کہتا ہے کہ اے امام اہل سنت آپ نے جو شعر لکھا ہے وہ لکھا ہے, اب میری باری ہے, میں کیا لکھنے لگا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ تیرے پیکر کا سایہ نہ تھا, میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بر میں ہے سایہ تیرا. اگلے مقام پہ امام اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے رب کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے, اس کو آئینہ بنائے. اب جب مصطفیٰ کے چہرے کو آئینہ بنائے گا نا اسے رب تعالیٰ کی ذات بھی نظر آ جائے گی. امام اہل سنت لکھتے ہیں وصف جس کا ہے آئینہ حق نما اس خدا ساز طلعت پہ. ذرا بلند آواز سے عشق دوبالا ہو جانا چاہیے. اب بڑے بڑے لوگوں کے سروں پہ تاج رکھے ہوئے ہیں لیکن امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں جب یہ نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں نا سب کے تاج پھر جھک جاتے ہیں, سب کے تاج نیچے ہو جاتے ہیں. جس کے آگے سرے سرورا خم رہے اس سرے تاج رفت پہ لاکھوں سلام. رفعت بحر سجدہ جہاں خم رہے, روز و شب و کعبہ لامکا خم رہے, بحر آداب و کرب و بیاں خم رہے. جس کے آگے سرے سرورا خم رہے, جس کے آگے سرے سرورا خم رہے. اگلے مقام پہ کیا فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گیسو کیسے ہیں, وہ کرم کی گٹا گیسوئے مشک سا لکائے ابر رافت پہ. آگے لکھتے ہیں آقا آپ نے جو چیر نکالا ہوا ہے نا درمیان میں اور یہ آپ کی زلفیں یوں لٹک رہی ہیں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے لیلۃ القدر میں سورج طلوع ہو رہا ہے. اتنا پیارا نقشہ آپ نے کھینچا. اور اس کو اشعار میں کیا فرماتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ. پھر فرماتے ہیں آقا جب آپ کنگھی کرتے ہیں نا تو کنگھی کرنا اتنا پیارا لگتا ہے. لخت لخت دل ہر جگر چاک سے شان آئے کرنے کی حالت پہ.
بوند جو بھی گیری زلف نم ناک سے، کر دیے گر اس نے خاک سے، ہے یہ عیاں گیس ہوئے پاک سے، لخت لخت دل ہر جگر چاک سے، شان نائے کرنے کی حالت پہ۔ کانوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں آقا آپ کا ماتھا کیسا ہے، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا اس جبین شفاعت پہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ آپ کا جو سجدے والی جگہ ہے نا آقا، وہ کیسی ہے، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا اس جبین سعادت پہ۔ لاکھوں سلام۔ اب آتی ہے محراب کی باری، کیا فرماتے ہیں، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بوؤں کی لطافت پہ۔ کہیں پہ آنکھوں کے بارے میں لکھا، کہیں پہ ہاتھ کے بارے میں لکھا، کہیں پہ زبان کے بارے میں لکھا کہ آپ کی زبان اتنی میٹھی ہے کہ آپ کا لعاب جس کھاری کنویں میں گر جاتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ کے سینے کے بارے میں لکھا، آپ کے قدموں کے بارے میں لکھا۔ سارے اشعار جب آپ نے لکھ دیے، لکھنے کے بعد آپ نے کہا ذرا رکتے جانا، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، جس وقت میرے نبی تشریف لائے نا اس وقت کے بارے میں سن لو، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سعد پہ۔ اور آگے فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ ارے سب کی جگہ پر اشعار لکھ کر آخر میں کیا فرماتے ہیں، ارباب نظر میں کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ارے محمد تو بڑی دور ان کا سایہ۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، دعا بھی کرنی ہے، ذکر بھی کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔